बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को आर्जी तौर पर रिहा किया तो उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर रखा गया। मुख्तलिफ लोगों की मुलाकातें भी होती रही। आज दोबारा समाअत हुई है, चूंकि एक बलूचिस्तान के मुकदमे में उनको डाला जा रहा था सनम जावेद के हवाले से। आज अदालत के अंदर बड़ी पेशरफ्त हुई है, लेकिन इमरान खान के हवाले से सनम जावेद ने आज बड़ा ऐलान किया है, जो कि हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दूसरी तरफ लाहौर के अंदर एक जज है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर वो जो जज है, उन्होंने इमरान खान की जमानतें वो ना सिर्फ जो है वो मनसूख की, बल्कि साथ ही एक बहुत बड़ी चार्जशीट डाल दी। उन पर किस तरह इमरान खान भारी पड़े और अब उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। और इस वक्त एक खास तबका मलामतिया वो बहुत सारी बातें कर रहा है। रात को भी इस पर हमने बात की थी, लेकिन जो नजम सेठी के एक जो है वो प्ले बॉय हैं, यानी बाल बॉय मतीउल्लाह जान ने किस तरीके से उनकी क्लास ली है, ये आपके सामने रखना जरूरी है। क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि माजी के अंदर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो इमरान खान पर तनकीद करते थे, चूंकि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पर थे और बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट के ऐसे काम जो है वो जो नाजायज समझे जाते थे, उनको भी इमरान खान या तहरीक इंसाफ उस वक्त जस्टिफाई करती थी। और ये बहुत सारे सहाफ़ी फिर मुखालफ थे। लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ वालों पर मजालम ढाए गए, तो उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने देखा कि कादी फायद ईसा साहब का कंडक्ट क्या है, हुकूमत का क्या है, आइन और कानून को कैसे रौंदा जा रहा है। तो असूल की बुनियाद पर वो तहरीक इंसाफ के जो है वो सपोर्टर हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ज्यादती हो रही है। तो बुनियादी तौर पर वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर नहीं, ना ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई मुखालफ है, बल्कि उनका एक असूली मौकफ है। और ऐसे साफियों को हमें सराहना चाहिए। लेकिन वो तबका जिनका कोई अपनी राय नहीं है, लेकिन वो टाउट के तौर पर हमेशा किरदार अदा करते हैं, उनके लिए जो है वो आज बड़ा आम मैसेज दिया है। और चूंकि आपको इल्म है कि जिस अंदाज के अंदर जो है मुनीब फारूक नामी एक जो है, वैसे तो वो वकील है, लेकिन एंकर है। और जब आपने देखा कि पहले जिस तरह उसने गुफ्तगू की कई मौके पे, अब तो उसने हद कर दी है। यानी मैं समझता हूं कि चले, एक होता है कि खबर देना कि ये एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से हमें जराए से ये खबर मिल रही है कि उनका ये प्लान है, या हुकूमत जो है उनके हल्कों के अंदर ये चीज डिस्कस हुई है और अब वो ये करने जा रहे हैं, ये और चीज होती है। लेकिन एक होता है कि उस पर पूरा जोर दे के कि वो जो करने जा रही है सही करने जा रही है, यानी ये इस चीज को जस्टिफाई करना, ये बड़ा अफसोसनाक है। अब एक तो उन्होंने तलत हुसैन के प्रोग्राम के अंदर जो है वो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जजेस इमरान खान की हमायत में खुलकर सामने आ गए हैं। ये कितनी बेशर्मी वाला जुमला है। भाई जजेस कहाँ पे तहरीक इंसाफ या इमरान खान के हक में खुलकर आ गए हैं? उन्होंने एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती हुई है, उसको टेक्निकल तरीके से नॉक आउट किया गया। जिस तरह कागजात नामजदगी छीने गए, इलेक्शन से पहले माहौल, इलेक्शन वाले दिन जो कुछ किया गया, फिर फार्म 47 की हुकूमत बनाई गई। ये जितना भी बेशरम तबका मलामती है, ये इन चीजों पर जोर नहीं देगा। जो इंसानी हकूक की पामालियां होंगी, या 9 फरवरी को जैसे इलेक्शन पर डाका डाला गया, फार्म 47 के तहत एक हुकूमत पाकिस्तान पर काबज है, तो ये इन चीजों को नजरअंदाज करके जो अपना जायद हक मांग रहे हैं, जो जायद अपना हक मांग रहे हैं, और जजेस ने कोई एहसान नहीं किया भाई। वो देख रहे हैं, वो इसी जगह पे रहते हैं, और इंसानी हकूक जब पामाल हो तो उनको प्रोटेक्ट करना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का काम है। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, और वो फैसला अगर तहरीक इंसाफ के हक में आ गया, तो आप कहें जी वो इमरान खान के साइड पे आ गए हैं। यानी वो ये बंदा इतना अब मैं इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कहना चाहिए। अब वो कह रहा है कि जजेस इमरान खान की हमायत पर खुलकर सामने आ गए हैं, तो फिर रियासत ने भी खुलकर सामने आने का फैसला किया है। कौन सी रियासत भाई? ये रियासत क्या है? रियासत तो जो है वो आबादी, रकबा, हुकूमत, इक़्तिदार आला, ये 4 चीजों से मिलकर रियासत बनती है। और पाकिस्तान की अवाम वही असल में रियासत है। उनकी राय अक्सरियत की वही रियासती फैसले हैं। तो अब ये एक रियासत के अंदर, या तो बोला जाए ना, रियासत के अंदर रियासत का ये फैसला है, तो ये बात समझ में आती है
لیکن صرف یہ کہہ دینا ریاست کا فیصلہ یعنی عوام کا فیصلہ، تو عوام کا فیصلہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ اب ریاست کے اندر جو ریاست ہے اگر وہ اس کو نہیں مان رہی تو آپ اس طریقے سے لکھنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست نے بھی کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی کس کے خلاف؟ عوام کے خلاف آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی یہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، عدلیہ کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنا زور لگا لیا، اب ذرا ہمارے ساتھ زور آزمائی کر کے دیکھ لے، کیس کو توہین عدالت میں بلانا ہے تو بلائیں، لیکن پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب اس پر مطیع اللہ جان نے بنیادی طور پر اس شخص کو کہا ہے کہ کالے کوٹ کے روپ بہروپ میں اسٹیبلشمنٹ کے چند ڈاکیے اصولی اور آئینی موقف اپنانے کی بجائے عدلیہ کو دھمکی کے پیغامات پہنچا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کا بال بوائے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ تجزیے کے نام پر اسٹیبلشمنٹ کا ڈسپیچ رائڈر بنا ہوا ہے، کہنے کو موصوف ایک وکیل اور صحافی ہیں، مگر کبھی کم از کم عوام کے لیے بھی رپورٹنگ نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ اب یہ ایک یعنی کون سے لوگ ہیں؟ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں ججز کو، یعنی اگر ایسے ہے تو پھر بھائی ایسے فیصلہ کر لیا گیا، ججز تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو یہ جو نوری نٹ ٹائپ جتنے منافقین صحافت میں، انسانی حقوق، آئین، جمہوریت، یہ چھپے ہوئے تھے، وہ خواہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں، وہ سیاست میں، وکالت میں، صحافت میں اور عدالت میں جہاں جہاں ہیں وہ سب ننگے ہو گئے ایک ایک کر کے۔ اب کوئی ایک آدھ بندہ جیسے وہ پیٹرول پمپ والی سرکار نے کل بیان دیا ہے تو ہم سب دیا دیا کر کے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مجیب شامی نے بڑا یہ کر دیا ہے۔ ابھی تک جتنے ظلم ہوئے ہیں مجیب جو شامی نامی شخص ہے یہ اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک آدھ دو چار اب جب یہ دیکھیں گے کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور یہ صورتحال بدل گئی ہے اور اب یہ گیم ہاتھ سے نکل جائے گی نون لیگ کے، تو اس طرح کے کئی لوگ چھلانگے مار کے پھر ادھر آئیں گے اور باتیں کریں گے اور کلپ بنائیں گے، تو اس کو ہم جو ہے وہ کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے، فلاں نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ تو یہ ان کو ان کے ماضی کے اندر پچھلے 2 سالوں میں کون کیا کرتا رہا ہے اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اچھا دوسری طرف جو ہے وہ لاہور کے ایک جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، یہ جج جو ہے خالد ارشد، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے عمران خان کی جو ضمانتیں ہیں وہ منسوخ کی۔ اچھا یہ ویسے تو جو ہے وہ ججز کا اختیار ہوتا ہے، لیکن غیر حاضری کی بنیاد پر ایک تو خارج کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے جو انہوں نے پھر وجوہات دیں، وجوہات انہوں نے یہ دی کہ جناب عمران خان کے خلاف بڑی گراؤنڈز ہیں، بڑے الزامات ہیں اور گواہ ہیں سرکاری۔ اب سرکاری گواہیوں پر اس طرح کا کرنا چونکہ وہ توشہ خانہ اور باقی کیسز سے عمران خان بری ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے اب اس کے اندر ایک پورا ماحول تیار کیا گیا۔ اب ان جائز صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کام کیا جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا۔ یعنی عمران خان ویسے تو براہ راست کارروائی چل رہی ہے، لیکن عمران خان نے چونکہ بات کرنی ہے نیب ترامیم کیس کے اندر تو پھر وہ لائیو نشریات نہیں چلانی۔ اب یہ بڑا ایک عجیب قسم کا کام ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جو جج ہے اگر وہ نون لیگ کا کوئی عہدیدار بن جائے تو پھر تو بندے سوال اٹھائیں گے، بھئی آپ کا تو یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، دوسرے کون، آپ نے تو اپنے اصول پہ چلنا ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جج صاحب نے جو شاہ محمود قریشی تھے ان کی حاضری واٹس ایپ پر لگائی گئی ویڈیو کانفرنس پہ، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ان کی تصویر ہے وہ اس جو ڈے ٹو ڈے آرڈر ہوتا ہے اس پر وہ چسپاں کی گئی، لیکن عمران خان جو ہے ان کی جو تصویر ہے اس کو چسپاں نہیں کیا گیا، صرف اس کا ویسے ہی جو ہے وہ آرڈر نکالا ہے۔ اب عمران خان ان سب پر کیسے بھاری ہے، یعنی فوبیا ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات اگر سیاسی جماعتوں تک رہے تو یہ تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن ججز جو ہے وہ بھی آئین قانون کو اور اپنے اصول کو پامال کر کے، عدالتی ضابطہ کار کو پامال کر کے اب یہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح جج ہمایوں دلاور کا ذکر ہوتا ہے یا جج ابو الحسنات ذوالقرنین تھا، اس کے بعد یہ تیسرا جج ہے لاہور کے اندر جو ابھی تک جو ہے وہ بظاہر وہ نظر آ رہے ہیں کہ ان کا بھی یہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑیں گے۔ اچھا اب صنم جاوید جو ہے ان کو آپ کو علم ہے کہ 2 دن پہلے ان کو رہا کیا گیا، اور بیسیکلی بڑی تیزی کے ساتھ جو نیچے مجسٹریٹ ہے اس سے ریمانڈ لے کر، راہداری ریمانڈ لے کر جو پولیس ہے وہ بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ لے جانے جا رہی تھی صنم جاوید کو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بڑا زبردست ہوا
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سماعت مقرر ہو گئی۔ جب سماعت مقرر ہوئی تو نیچے والے جج نے کہا جی میں جلدی جلدی وکیل کو بلائیں، وکیل نہیں آئے تو پھر بالآخر جو علی بخاری تھے، جو ایم این اے کے بھی امیدوار تھے، جو جیتے ہوئے ہیں فارم 45 کے تحت اسلام آباد سے، انہوں نے جج کو 45 منٹ انگیج رکھا ادھر ادھر کی باتیں کر کے نیچے۔ اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے آرڈر کیا کہ صنم جاوید کو پیش کیا جائے۔ جب پیش کیا گیا تو انہوں نے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا کہ یہ بار بار اسی طرح کے مقدمات کے اندر ایک شخص کو اس طرح رگیدنا یہ نامناسب عمل ہے، آپ آ کے وضاحت کریں، اور 2 دن کے لیے جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، اور رہائی کے ساتھ ہی کہا کہ کوئی ایسا بیان آپ نے نہیں دینا کہ کوئی نیا کٹا کھلے تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کو جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اسلام آباد کے اندر ان کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ رکھا گیا، وہاں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی، اور پھر جو ویڈیوز عدالت سے شیئر ہوئی تھی اس پر بڑے گھٹیا قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، میاں علی اشفاق پر بڑا گھٹیا گھنونا جھوٹا ایک الزام لگایا گیا اور بدنام کرنے کی کوشش کی گئی صنم جاوید کو، لیکن وہ سارے جو ہے وہ بے شرم ایک ایک کر کے جو ہے وہ بے نقاب ہوئے۔ اب آج جو ہے وہ اٹارنی جنرل پیش ہوئے تو اٹارنی جنرل نے کہا جی کہ بلوچستان کے اندر جو کیس ہے وہ حکومت واپس لے لے گی، اور ہمیں مزید صنم جاوید مطلوب نہیں ہے، اور کسی بھی مقدمے کے اندر اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور وہ گھر جا سکتی ہے۔ اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج اگر یہ جرت کا مظاہرہ میاں اورنگزیب نہ کرتے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت صنم جاوید بلوچستان کے اندر جو ہے وہ عدالتوں کے اندر دھکے کھا رہی ہوتی۔ اتنی اندھیر نگری ہے، اور پھر جو ہے وہ اس اندھیر نگری کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ اب آج جو ہے اس کے اندر کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ گرفتار نہیں ہوگی۔ اب کسی بھی مقدمے کے اندر بلوچستان میں مقدمے سے متعلق کیس مجسٹریٹ کے سامنے زیر سماعت ہے، صنم جاوید مستقبل میں اپنے کنڈکٹ پر نظر ثانی کریں گی، یہ میاں علی اشفاق نے کہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رہائی کی درخواست نمٹا دی ہے، تو اب یہ جو ہے وہ ہو گیا، اور وہ اب گھر جو ہے وہ لاہور ظاہر چلی جائیں گی، لیکن ان کو کہا گیا، جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے آپ کی جو زبان ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی جو زبان ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے زیادہ بولتی ہیں، اور میرا خیال ہے نانی یا اس طرح باقی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں سیاسی تنقید اپنی جگہ وہ ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی کسی پر اس طرح کی بات نہ کرے۔ کوشش کروں گا کہ کسی طرح عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہ انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ نے 1 سال کسی کو جیل میں رکھا اس کو توڑنے کے لیے، اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے، لیکن ساتھ ہی صنم جاوید نے رہائی کے ساتھ ہی بتایا کہ میری کوشش ہے اب میری عمران خان سے ملاقات ہو، اور عمران خان صاحب جو ہے ان سے ملاقات آئندہ شاید ان کی کروائی بھی جائے گی، اور آپ اندازہ کر لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو جد و جہد ہے ان کا جو پہلے حالانکہ وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، اور اب اس طرح جو سارے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس کو ایک سیاست دان بنا دیا گیا ہے، اور اب وہ سیاسی رہنما کے روپ کے اندر صنم جاوید 1 سال کی یہ مشقت کاٹنے کے بعد ہوئی ہے، تو اب انہوں نے اعلان کر دیا بھائی اس نے کہ عمران خان سے ملے گی، اور اگلا جو لایا عمل ہے اس کے بعد اس کا وہ ذکر کرے گی۔ خواتین کی جو رہائی ہے، اب عالیہ حمزہ اور دیگر جو مرد اور خواتین حضرات ہیں ان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ متحرک ہوئی ہے۔ میاں علی اشفاق جو ہے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، ان کی پوری ٹیم، فیاض کندوال صاحب اور دیگر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ ان کے اسلام آباد میں متحرک ہوتے ہیں، لاہور کے اندر معروف صاحب اور دیگر جو ٹیم ممبر ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ تو صنم جاوید نے رہا ہوتے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے لیے اب میدان میں آ گئی ہیں، عمران خان سے ملاقات کریں گی، اور پھر جو ہے جو ہو سکا وہ رہیں گی۔ جس خاتون کو توڑنے کے لیے 1 سال تک رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، بالآخر سرکار آج خود رسوا ہو کے جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے، اور یہ ایک اچھا عمل ہے بہرحال پھر بھی، تاکہ مظالم بند ہونے چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔